बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जमा तफरीक के साथ मैं हूं अमजद इकबाल। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इकबाल शाहिद साहब। इकबाल शाहिद सीनियर सहाफ़ी भी हैं, कॉलम निगार भी हैं, अपना प्रोग्राम करते हैं टीवी के ऊपर। उसके अलावा ये एक्स ब्यूरोक्रेट हैं, ये बहुत से इंतज़ामी ओहदों पर फाइज रहे। आजकल लाहौर में ख़ुसूसी तौर पर और पूरे पाकिस्तान में भी हम ये कह सकते हैं, और ख़ुसूसी तौर पर पंजाब के कई अजला के अंदर स्मोक का राज है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। चूँकि ये इंतज़ामी ओहदों पर तैनात रहे, फाइज रहे, मैं ये गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से इनके साथ ये करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर काबू कैसे पाया जा सकता है। क्या इंतज़ामी ऐसे स्टेप्स हैं जो लिए जाने चाहिए, या हुकूमत जो ले रही है वो काफ़ी हैं, या कोई नई ऐसी क्या टेक्निक्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम इससे बच सकते हैं। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इकबाल शाहिद साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। बहुत शुक्रिया अमजद इकबाल साहब। बड़ा ऐसा मौजू ज़रूरी है कि जो इशू ऑफ द डे है जी वही आपने उठाया है। और आप देखिए, एक दिन से तो ये हुई नहीं है। जी बिल्कुल, एक दिन की बात भी नहीं और एक दिन में ख़त्म भी नहीं होनी। बिल्कुल ठीक बात है। पंजाब गवर्नमेंट की सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि 7-8 साल लगेंगे, और उनको पता था, इसलिए वो स्मोक के दिनों में बैरून मुल्क चले गए स्मोक से बचने के लिए। अच्छा, नहीं वो तो खैर अपना इलाज करवाने के लिए गए, इन्हीं दिनों में गए। कई लोग चले गए स्मोक से डर के, कुछ जहाँ किसी का हाथ पड़ता, कोई दुबई चला गया, कहीं चला गया, कई लोगों को लिस्ट दे सकता हूँ आप। अच्छा, ये तो मैं लाइटर मोड में बात की थी। वजह ये है कि आप कहते हैं ना कि भाई वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। मुझे याद है कल की अभी बात है, 90s में मुगलपुरा पुल से आगे सिर्फ फसलें बॉर्डर तक होती थी। बिल्कुल ऐसा। और आपको पता है कि एक बॉर्डर ऑर्डिनेंस के तहत आप 18 किलोमीटर से पहले बिल्डिंग नहीं बना सकते। ऐसे ही है। और वहाँ जो अलाटमेंट है वो फौजियों को इसलिए दी जाती है कि वो वहाँ फसलें उगाएं, और प्रोटेक्शन के लिए भी नहीं, बॉर्डर के हमें ज़रा दफाई लाइन भी मौजूद। लेकिन तकरीबन जिन लोगों को अलाट हुई उन्होंने भेज दी। फिर इसको रिलैक्स करके आपने देखा हाउसिंग स्कीमों का, जंगल आपके सामने, पत्थर का, सरिये का, सीमेंट का, बजरी का, बॉर्डर तक आपके पास एक ज़ीरो लाइन तक चला। अच्छा, जब ये हम बार बार बात करते हैं, और बल्कि इंडिया तो हंसता होगा कि जी इंडिया फसलें जलाता है, वो फालतू जलाता है। इंडिया तो कश्मीर से शुरू होकर सादकाबाद तक उनकी सरहद मिलती है। क्या सारी फसलें यहाँ बॉर्डर के अमृतसर जलाता है वो? उसका 3.6% है, और पट्ठे भी मिला लें तो 17% बनता है। अच्छा, टोटल 17% है। ये तमाम चीज़ें आपकी जो हेर एंड देर हैं, इसमें दो आइडिया सामने आए हैं। कल कई और जगह बात हो रही थी, और बड़े अहम जगह बात हो रही थी, जो ये मौसम की बात करते हैं। एक तो ये है कि कुछ लोग कहते हैं, ऐसे उनका ख्याल है कि ये मैन मेड भी है, क्योंकि डेंगू भी मैन मेड था, एक्सपेरिमेंट किया गया, और तो इससे पहले जो कोरोना था वो तो हाई मैन मेड था। अच्छा, साबित हो गया। इसमें तरीका उन्होंने बताया कि किसी भी जगह पर ये कोई या किसी छोटी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, जिससे हवा एक ख़ास बुलंदी पर ठंडी हो जाती है, तो फिर जो धुआं होता है वो डायरेक्ट ठहर जाता है। ये किसने मैन मेड, किसने बनाया, ये किसने किया? ये लाहौर में स्मोक किसका मफाद है इसमें, और कौन कर सकता है ये साजिश? देखिए, वजह यह है कि हमारे जैसे गरीब मुल्कों पर एक्सपेरिमेंट होता है। जिस तरह कई असले के एक्सपेरिमेंट अफगानिस्तान में हुआ था, यानी जो जदीद तरीन असले के एक्सपेरिमेंट अफगानिस्तान में बड़ी ताकतों ने किया था। ठीक है। तो ये अच्छा जी, हाँ, अब ये है कि ये एक आइडिया है। नहीं, मैं आइडिया की बात कर, चूंकि आइडियाज होते हैं जब हम बात करके कैमरे के सामने बात करते हैं, लोग सुनते हैं हमारी बात, और वो फिर उससे वो अखज़ करते हैं ना चीजें, तो हमें बात हक़ाइक़ के मुताबिक करनी चाहिए। ये भी है, स्कूल ऑफ थॉट ये भी आ चुका है ना। मैं इसका मैं इसलिए इसको मैंने आपको टोका है, या मैंने ये सवाल किया है कि देखिए, जब लोग सुनेंगे कि ये जनाब मसनूई तरीके से ये सारी स्मोक फैला दी गई है किसी साजिश के तहत, तो फिर इसका मतलब ये पाकिस्तान का तो हम कह सकते हैं कि हम जैसे मुल्कों के ऊपर, लेकिन कई रोज़ से हम देखते हैं कभी दिल्ली नंबर 1 होता है, कभी लाहौर नंबर 1 होता है, कभी बीजिंग नंबर 1 होता है। तो ये मैन मेड लाहौर के लिए तो आप कह सकते हैं। ये हमें दूसरों को तसल्ली देने के लिए कि बीजिंग नंबर 1 है। बीजिंग में 1956 में इसको ऊपर काबू पाने के लिए काम शुरू कर दिया था। आज भी इस सीजन में भी पिछले एक हफ्ते के दौरान 2 दफ़ा नंबर 1 रहा बीजिंग का कोई, और ये परसों दिल्ली नंबर 1 था, और ये पाकिस्तान और दिल्ली आगे पीछे होते हैं। दिल्ली का भी मैं बताता हूँ, नहीं आगे पीछे। हाँ, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। एक होता है कि आप के 19 नंबर है तो दूसरा 20 पर है तो वो नंबर 1 है। हम इस तरह नंबर 1 नहीं है।
نہیں میں اس انڈیکس کی بھی آپ بات کر لینا, میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ اگر یہاں پہ پرٹیکولر اب فرض کریں, ہم کہتے ہیں لاہور میں 600 ہے, وہاں پہ 400, 450, 500 ہوگا, ایسے میں کہنے لگا نہیں نمبر 2 پہ, لیکن بعض اوقات جب یہاں پہ 400, 450 ہوتا ہے, وہاں پہ وہ 600 ہوگا, 600 ہوتا ہے. ہاں یہاں جب 400 ہوتا ہے وہ 600 آتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں, ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہاں ہمارا 1900 بھی ہے. یعنی ہم یہ تو ریشو بڑھا لیتے ہیں کہ بھی اس کا جب ہمارا 400 ہوتا ہے کسی وجہ سے بارش آ جاتی ہے یا اور وجہ ہو جاتی ہے, اور یہ وہ انڈیکس ہے جو پاکستان کا بنایا ہوا نہیں ہے, پتہ ہے, میں یہ بھی آپ سے دوبارہ سمجھاتا ہوں. جی, جب ہم دلی کا بیجنگ کا مقابلہ کرتے ہیں تو جب ہمارا یہ نیچے آتا ہے تو وہ اوپر جاتا ہے تو وہ 600, 550 تک ہوتا ہے. جب ہم اس پر چھلانگ لگاتے ہیں تو ہم 1900 تک پہنچتے ہیں. کل 1900 تھا, ایک دن ہوا سیزن میں 1900 نہیں تھا, 1900 ایک دن ہوا ایسا نا, آج بھی 1200-1300 کے قریب ہے. میں یہ بات آپ کی درست ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے نا, جو بات آپ نے کی تھی, ہم انڈیا پہ ڈال دیتے ہیں. انڈیا پہ کیوں ڈالتے ہیں, اس کی ریزن میں آپ کو تھوڑی سی, چونکہ ہم آپس میں بیٹھے بات کر رہے ہیں نا, لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ جب ہم انڈیا پہ ڈالتے ہیں, ہم تو ہر چیز, ہم اکثر ایک ٹرینڈ بن گیا ہوا نا کہ جو یہ ہوا اس میں بیرونی ہاتھ ہے, اور بیرونی ہاتھ ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں. لیکن یہ تو ایک سامنے کی چیز ہے. ایک ناسا نے ایک رپورٹ جاری کی تھی 6 روز پہلے, آپ کو شاید یاد ہوگا یقیناً, اس نے باقاعدہ تصویریں شیئر کی تھی کہ یہ یہاں پہ یہ جلائی جا رہی ہیں ساری باقیات انڈین پنجاب کے اندر, اور اس ہوا کا رخ اس وقت انہوں نے سپیڈ تک بتائی تھی کہ 4 سے 8 کلومیٹر ٹورڈ لاہور, یہ شیخو پورہ, یہ مرید کے, یہ گجرانوالہ ہے, اور اس ایریا میں اگلے 4 روز کے اندر سموک بہت زیادہ ہو سکتی ہے. اور ایسا ہی ہوا. آج ہم جس پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اسی پریڈکشن کے تحت ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ٹھیک تھی. دیکھو ان کو بیل آؤٹ نہیں کرتے, وہ کتنی پرسنٹیج ہے, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے. ہوائیں آئیں, ان کا دھواں آ گیا, لیکن آپ نے دیکھا کہ میں نے پرسنٹیج آپ کو بتائی. اگر ہم سوری میں ایک چیز اور, چونکہ آپ نے بات کی, تو ہم اس کو اس طرح سے کیوں نہیں لیتے کہ چونکہ ایک ہوا تو ہم نہیں روک سکتے نا, ہم یہاں پہ کہیں کہ جی ہم یہاں پہ بڑے بڑے پنکھے لگا دیں الٹے کہ جی واپس دھکیل دیں انڈیا میں, یہ نیچرل ایسٹ ویسٹ ہوتا ہے نا. تو یہ تو ہمیں پتا ہے نا کہ جی ہوا کا رخ اس دن یہاں پہ ہوگا, یہاں پہ ہوگا. اگر فرض کریں ہم نے سازش کرنی ہے, ہم اس کو اسی طرح سے کہہ لیتے ہیں, اگر ہم نے سازش کرنی ہے, ہم اپنے بارڈر ایریا کے کسانوں کو کہہ دیں کہ بھئی اب ہوا کا رخ یہ ہے, اب جلا دو آگ. پھر یہ ہو سکتا ہے نا, وہ ملیداروں کی لڑائی ہے نا, یہ دونوں لوگ ہیں. میں یہی آپ سے بات کر رہا ہوں, پھر اس کو اس طرح سے نہ لیں. اچھا آپ یہ بتائیے کہ اس کی جو وجوہات ہیں, چونکہ آپ میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ جو آپ کی بات ہے سن رہے ہیں زمیندار, جی بالکل سن رہے ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ جو فصلوں کی جلانا ہے نا, اس کا پیریڈ 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتا. ہم خود کاشت کرتے ہیں, مونجی کاشت کرتے ہیں, چاہے گندم کاشت کرتے ہیں. 10 دن نہیں, اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ اگیتی فصل کاٹی جاتی ہے, پھر وہ سیزن ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ابھی تک تو باسمتی نہیں کٹی پراپر, تو ابھی اس کا سیزن میں یہ چلتا رہتا ہے. تو نہیں آپ کہیں سکتے, لیکن پنجاب میں بہت کم جلائی جا رہی ہے. آگے بڑھتے ہیں. میں نے پھر دوبارہ کہوں گا, انتظامی معاملات جو شہروں کے اندر سموگ ہونے کی وجہ وہ شاید کچھ اور ہے, اس کے اوپر بات اس کا دیکھو جی کوئی سائنس نہیں ہے. ساری دنیا کو پتہ ہے کہ آج سے 40 سے 50 سال پہلے لاہور میں جو لوگ ہماری یعنی 60 ابو ہیں یا 50 پلس ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہاں پبلک ٹرانسپورٹ بہت زیادہ تھے. بالکل. اچھا, پبلک ٹرانسپورٹ کا نہ ہونا اور پھر اس کے نہ ہونے کی وجہ سے ایسی یعنی ٹرانسپورٹ وجود میں آ گئی جس کو چنگی ٹرالی یا اور کئی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, وہ حکومت نے سوچا ہی نہیں کہ اجازت کتنی دینی ہے کتنی نہیں دینی. بالکل, اور ضرورت بھی تھی. آپ نے پراپرٹی کا جو ذکر کیا تھا, نئی ہاؤسنگ اسکیم ہے, اس سے درخت کٹے بہت زیادہ, اس سے بھی اثر پڑا. جی وہ بھی پرسنٹیج ہے, لیکن زیادہ پرسنٹ جو 57% ہے وہ ہے آپ کی ٹرانسپورٹ. بالکل ٹھیک. اچھا, ٹرانسپورٹ کا اس کا پہلی بات ہے کہ وجوہات کا سب کو پتہ ہے, اس کے لیے کوشش ہوتی بھی رہی, لیکن آپ حیران رہیں گے ہماری جو قابل ترین حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی, وہ جب آئے باہر سے تو انہوں نے سب سے پہلے ان علاقوں میں کوئلے سے بجلی بنانی شروع کر دی. پوری دنیا نہ پیدا ہو گئی. وہ بھی ایک باعث بنا جو سائیوال والا کول پاور. اب بات یہ ہے کہ پھر انہوں نے اجازت دی, آپ نے چنگی چنگی کئی قسمیں دیکھی ہوں گی جو سامان ٹرانسپورٹ کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ عدالت نے اجازت دی, کورٹ نے اجازت دی, ان کو وہاں پہ کیس لگا رہا, روکا, لیکن عدالت میں حکومت کے خلاف تو بات نہیں کر رہا, وہ جانا اس کا کام جانا ہے. میں کہہ رہا ہوں حکومت جو ہے, حکومت کوئی بھی ہو, چاہے حکومت روزانہ قانون سازی کرتی ہے. حکومت سپریم کورٹ کی نہیں مانتی, روزانہ قانون سازی کر لیتی ہے. وہ آرڈر کرتے ہیں, وہ ریورس کر دیتے ہیں. ایک جج کیا کر سکتا تھا؟ میں تو یہ کہتا ہوں اگر کرنا چاہتے نیچے صاف ہوتی, مسئلے کو حل کرنا چاہیے, ویسے تو ہے نہیں. وجہ یہ ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ پھر تھوڑی نہیں,
ہاں ٹھیک اب جب جو لوگ کہتے ہیں جی اورنج ٹرین پھر درمیان میں یہ کر لیتے ہیں جی آپ اس وقت شور مچاتے ہیں اورنج ٹرین جو ہے جی میٹرو ہے، اور بھائی یہ نہیں ہے، یہ اس اتنا بڑا حل نہیں نکال سکتی. دیکھو اگر آپ میٹرو میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپ کیچمنٹ ایریا میں گارڈن ٹاؤن سے آتا ہوں، کہیں تاج پورے سے آتا ہوں، تو کہاں سے 800 روپے رکشے کے دے کے یہاں بیٹھوں گا 20 روپے دے کے. ایسا ہی ہے. وجہ یہ کہ ہمیشہ فیڈرز ہوتے ہیں. آپ کی مثال تو ظاہر اگر ملک ہے، ہم نے یہاں دیکھا ہے باقاعدہ اچھے دن دیکھے ہیں، وہ 70s کے دن دیکھے ہیں. اور آپ باہر کے ملکوں کی اس لیے مثال دیتے ہیں بھی ظاہر دنیا میں امجد اقبال صاحب ہر مسئلے کا حل موجود ہے اگر کوئی کرنا چاہے. ہم نے دیکھا کہ جب یہ کہتے ہیں ٹرانسپورٹ، جب سندھ گورنمنٹ کا 600 بس لے ہیں، 60 بسیں لے ہیں، لاہور کے کم از کم 1000 پہلے دن بس آنی چاہیے. ایسا ہی ہے. اچھا اس کا طریقہ ہے مطلب الیکٹرک بسوں کے اوپر کنورٹ کر دیں اپنی ٹرانسپورٹ جیسے بھی ہے. بالکل ٹھیک اچھا بات اب یہ ہے کہ مثلا میں ہوں، میں کار نہیں لے جانا چاہتا، لیکن مجھے اگر تھوڑی بسیں ہوں گی تو سارا دن کھڑا ہونا پڑے گا، پھر میں دوسرے دن میں کار لے آؤں گا. ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے. تمام سکولوں میں لوگ بچے جو ہیں بیچارے اپنی گاڑیوں پر چھوڑنے جاتے ہیں. ٹھیک بات ہے. اچھا وہ اگر وہ ایک زمانے میں ہوتا تھا، ہر کالج کی بس ہوتی تھی اور کنیکٹنگ ہوتی تھی، بلکہ اب یہ ہے کہ 1000 بس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی جگہ کھڑے ہیں تو آپ کو اگر بس گزر بھی گئی ہے نا تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ 5 منٹ بعد دوسری آ جائے گی. جس طرح سے ابھی یہ ٹرین کا سسٹم ابھی تک ٹرین کا سسٹم بہت اچھا اس حوالے سے ہے کہ وہ ہر 5 منٹ بعد آ جاتی ہے، لوگوں کو پتہ پیچھے سے آ رہی ہے. ہم نے دیکھا لندن کی ہم مثال اس لیے دیتے ہیں کہ وہ بھی انسان ہی ہے نا. ٹھیک بات. ایسی جب ہم مثال دیتے لوگ کہتے ہیں لندن کہاں، ہم کہاں نہیں، ہم ان سے کم نہیں ہیں. ہم تو زیادہ آبادی والے ملک ہیں، زیادہ ارننگ والے ملک ہیں، زیادہ ہم کسٹمر زیادہ ہیں، ہم پروڈیوسر زیادہ ہیں. اب میں نے کئی دفعہ اشارے پر دیکھی کہ اشارہ بند ہوتے 5 بسیں ڈبل ڈیکر آ کے رک گئی، 1 2 3 4 5. اچھا لوگ کمفرٹیبل ہوتے ہیں. بول کے ریس یہ ہوتی تھی کہ پہلے جا کے ہم سواریاں ہاں ایک زمانہ وہ بھی تھا. آپ کا احمد آباد کے علاقے میں 4 5 میں کھڑی ہوتی تھی، کاموں میں کھڑی ہوتی تھی. وجہ یہ بیماری کا سب کو پتہ ہے. پرائرٹی کیا ہے؟ پرائرٹی کیا ہے کہ حکمران کوئی بھی ہو، پیپل پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو یا کوئی بھی ہو، مطلب ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ سال میں کون کون سی چیز آنی ہے. مثلا ڈینگی آنا ہے تو شور شرابہ کر کے لوگوں کے دروازے کھڑکا کے اس کو سسپینڈ کر کے بھاگ دوڑ، پتہ ہے کہ مہینہ کو رہتی ہے چیز ہے. ڈینگی کا 6 ہفتے کا ٹائم ہے، وہ چلا جاتا ہے. ان کو بارشوں کا بھی پتہ ہے. جب ہم بچے تھے میٹرک میں لاہور آتے تھے، نارکلی اس وقت پانی کھڑا ہوتا تھا، چاہے ناخدا میں بھی ہوتا تھا، شال میں بھی ہوتا تھا، لکش میں بھی ہوتا تھا، آج بھی کھڑا ہوتا ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ مہینہ 2 لوگ شور مچائیں گے، اس کے بعد پھر یہ نئے کام پر لگ جاتے ہیں. حل سر موجود ہیں. وہ موزے تانگ نے تو ریڈ اچھا اس میں نا ایک چیز تو چونکہ آپ نے بتائی کہ ٹریفک کا، اس کے علاوہ فیکٹریاں ہیں، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں اسپیشلی میں اس کا ذکر کروں گا جو بھٹوں کا آپ نے ذکر کیا تھا. بھٹوں کے اندر جو ٹیکنالوجی یہ کئی سالوں سے کوشش ہو رہی ہے کہ یہ کی جائے انٹروڈیوس، لیکن وہ بھی انٹروڈیوس نہیں ہو سکی. پھر جو ان کی جو جس طرح سے بے ہنگم طریقے سے یہ آبادی بڑھ رہی ہے وہ بھی مسائل کا باعث ہے. ان سارے پوائنٹس کے اوپر آپ نے ذرا تھوڑا مجھے ضرور بریف کیجیے گا اور لوگوں کو بھی ذرا بتائیے گا. لیکن ایک بریک کے بعد ناظرین ملاقات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی اقبال شاہ صاحب، ہم بات کر رہے تھے سموگ کے جو اس کا باعث کیا ہے اور پھر اس کے اثرات کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے. لیکن ہم بات کر رہے تھے اس کے جو عوامل جن کی وجہ سے یہ بڑھتی ہے اور حکومت جو بھی کر رہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی کہ اقدامات ہو رہے ہیں، لیکن دیکھیں ہماری انڈسٹری جو ارد گرد لاہور کے قریبی آبادیاں ہیں ان کے اندر آ گئی. اب اس کو کہیں کسی کھلی جگہ کوئی نیا انڈسٹریل اسٹیٹ بنا دیا جائے جہاں پہ ان کو شفٹ کیا جائے. پھر بھٹوں کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ جی کہ زگ زیگ ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروائی گئی، کافی حد تک اس میں کامیابی ہوئی، لیکن ابھی تک وہ لوگ لگے ہوئے ہیں. تو ایسا کیوں کر، ایسا مسئلہ کیا ہے کہ کیوں نہیں امپلیمنٹ ہو پاتی یہ چیزیں؟ دیکھو حکمرانوں کی کمزوری ہے اور ان کا جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ان کی ووٹوں کی ان کی وہ پارٹی ہے، وہ خراب ہوتے ہیں، ووٹ خراب ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے مغل قلعے کے علاقے میں کتنی فرنسز ہیں؟ سب سے زیادہ پولوشن فرنس پھیلاتی ہے. دروگا والا اور مغل وہی علاقہ، باندھ روڈ سارا ہو گیا. بالکل. اچھا وہ اتنی زیادہ ہے اور اتنی زیادہ وہ صحت کے لیے نقصان دہ، بلکہ ارد گرد کے گھروں کے اندر کے رضائی آپ کا کوئی کپڑے آپ لٹکے ہوں، بالکل زمین کے اوپر اتنی کالی تہ جم جاتی ہے صبح کے ٹائم. یہ پتہ ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی سیولائز ملک ہو تو فوری طور پر ایک دن میں بند کرے، آج ہی بند کرے، آدھے گھنٹے سے پہلے بند کرے. لیکن وجہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کے وہ ووٹرز ہیں، یہ دباؤ برداشت نہیں کر سکتے. سارے ان کے ووٹر تھوڑی ہیں.
مالک وہ کہہ سکتے ہیں. اب مجھے لفظ نہیں یاد آ رہا کہ جس طرح کہتے ہیں کہ ان کا وہ انتخابی حلقہ ہے, سپورٹ ہے بڑے لوگوں کی, فنت عام بندے کی ہو ہی نہیں سکتی. دوسرا آپ نے پٹھوں کی بات کی تو مجھے بتائیے, یہاں تو ڈی ایچ اے جو ہے ماشاءاللہ بارڈر تک ہے, یہاں پٹھا کہاں ہے؟ نہیں, بٹھے ابھی بھی ہیں لاہور کے ارد گرد, بہت سارے بٹھے ہیں جتنے ہوتے تھے. بالکل ہیں. آپ یہ چلے جائیں ادھر یہ جی ٹی روڈ کے اوپر, آپ کو بے شمار نظر ادھر آئیں نہیں گے. آتا نا. وجہ پتہ کہ میں پھر کہا کہ 3.6 ہے. وجہ یہ کہ ساری سموک کو انڈیا اور پٹھے پانے لے جانی, اور وجوہات بتائی ہیں کہ ایک تو فیکٹریز ہیں جو ایک پوری ایجنسی ادارہ بنا ہوا ہے انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے نئی گاڑیاں لے لی ہیں 15-16, انہوں نے لینڈ کروزر ان کے پاس ایک پروجیکٹ ہے بہت بڑا ورلڈ بینک کا, میں اس کے اوپر ابھی بات نہیں کرنا چاہتا یہاں پہ, لیکن یہ ہے وہ کہاں پہ لگ رہا ہے. ان کا نام بھی وہ مجبوری ہے, پھر ٹی ایف نے تو ہمیں بغیر وارننگ دی ہوئی ہے. اس وقت ان کا کام کیا ہے, آپ کو جا کے میں بھی دکھاتا ہوں, یہ قذافی اسٹیڈیم ہے, وہاں 15-16 ڈبل ڈالے انہوں نے خرید لی ہیں. اور دوسری جہاں ملنے ہیں وہ سارے اسی پروجیکٹ جہاں ملنے ہیں, وہاں کا جو افسر ہے یعنی سرکل افسر, اگر وہ وہی کام کر رہی ہے تو وہ بندہ وہاں کیسے ہے؟ ٹھیک ہے. دوسرا یہ اس کے 2 حل میرے ذہن میں آئے. ایک تو فوری حل ہے, ایک ہے دیر پا. فوری حال یہ ہے جو میں کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ پاسبل نہیں ہے. اب آپ دیکھیں مجبوری سے سکولوں کو بند کرنا پڑا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. چڑیا گھر, پارک, تفریحی مقامات سارے بند کر دیے گئے. تو وائی ناٹ آپ فوری طور پر شام کو آپ آرڈر کریں کہ جمعہ ہفتہ جو ہے یہ جو, کیونکہ ہفتے کو تو ویسے صبح دفتر بند ہوتے ہیں, جمعہ بھی ایڈ کر لیں. تمام لوگ سوائے ایمبولنس کے لوگ سائیکلوں پر جائیں یا پیدل جائیں, ٹوٹل ٹرانسپورٹ بند کریں, لاک ڈاؤن ہو جائے جس طرح سے, سائیکل پر جائیں. اور آپ دیکھیں گے 2 سال یا سال بعد لوگوں کو عادت پڑ جائے گی, پولوشن بھی طرح بہتر ہو جائے گی, پھر لوگ صحت مند بھی ہو جائیں گے. جو لوگ بیماریوں سے کتائے ہوئے تو ایک دم آپ دیکھیں گے. دوسرا یہ ہے کہ آپ ابھی مارکیٹوں میں جائیں, کیونکہ بعض کے جتنے ڈسٹرکٹ ہیں وہ لاہور میں پڑھنے کے لیے بچے آتے ہیں, یونیورسٹیوں کا ایک جال ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ سارے اس وقت جو فاسٹ فوڈ کی دکانیں ہیں وداؤٹ پرمیشن, وہ ہزاروں کے ساتھ ٹکا شکا باربیکیو یہ وہ سارا برکت مارکیٹ. آپ جب 15 کو 100 تو وہاں ہوگی. آپ اتنی دکان لیں 1.5-2 لاکھ کرایہ, اور وہ دھواں چل رہا ہے. وجہ یہ کہ اس کا علاج کرنا پڑے گا, کوئی نہ کوئی اور دیہڑی لگاتے ہیں. جو انوائرمنٹ کی بات کی ہے وہ چکر تھانے والے بھی لگاتے ہیں, ان سے وہ کہا جی حکومت سے آرڈر آ گئے ہیں تو ظاہر پھر بھی وہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. جو طریقہ پاکستان میں ہے ابھی جو کل پرسوں کیا آرڈر کے 8 بجے کے بعد بند ہونا تو یہ چاہیے کہ جس بھی سرکل افسر کا جس ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہے اس کے علاقے میں اگر کوئی چیکنگ ہوتی ہے تو پھر بندہ وہاں نہ ہو. ٹھیک بات ہے. وہ بندہ نہ ہو. کچھ سیکنڈ چیک اینڈ بیلنس جس کو آپ کہتے ہیں کہ سیکنڈ ہینڈ ہونا چاہیے جو کہ اس کو چیک کرے پراپر, ان کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ نہ ہوں. ڈپارٹمنٹ کے لوگ. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اور فوری طور پر جو اس وقت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جی اس کو تھوڑی دیر بند کر دیں میں نا, اس میں کوئی حرج نہیں ایسا. صحیح ہے. تو جو نئی سکیمیں ہیں اس کے لیے آپ جو آئندہ کے لیے بھی, بلکہ جو سکیموں میں اس وقت تو سروے ہونا چاہیے کہ ایک سکیم 9,000 کنال کی ہے, ٹھیک ہے, اس میں 100 مکان بھی نہیں بنا, 8,990 ابھی پلاٹ خالی ہیں. ٹھیک ہے, اس کو بند کریں, اس کو کبھی ختم, اسٹاپ اٹ. آپ جتنی ریکوائرمنٹ ہے پاکستان کی آبادی سے زیادہ تو سکیمیں بن چکی ہیں, وہ جب آپ بند کریں گے تو وہ کلٹیویشن ہوگی. آپ دیکھیں جب ہمارے دیہاتوں سے, میرے والد صاحب بڑے انپڑھ تھے تو جب آتے تھے کاشتکاری کرتے تھے تو اس آج سے 25 سال پہلے بھی کہتے تھے ٹھیک ہے کہ یار یہ کیا اقبال ہو رہا ہے لاہور میں, یا تو جو زمینیں ساری مکان بنتے جا رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ آپ نے گجرا نے دیکھا وزیرآباد 4 چفیرے فصلیں ہوتی تھیں. ایسے ہی ہے, ایسے ہی بالکل. اور اب درخت جو ہیں اس کو لگانے کے لیے صرف فیشن ہے, اس پر توجہ دینی چاہیے. اور اب اس وقت پتہ ہے کہ جو ریشو ہے اس کی سمو کی, آپ حیران رہیں گے, میں تو اس سے خوش بھی ہوتا ہوں کئی دفعہ. یعنی جو زیادہ پوش ایریے ہیں ان میں زیادہ ہے, یعنی ان کو اس کی کیا وجہ سمجھ آتی ہے؟ اس کی اسی کو تلاش کریں. یہ ہے اسٹڈی جو میں کہتا ہوں. اسٹڈی یہ ہے کہ یہ جو علاقے ہیں انہوں نے ایک تو فصلیں ختم ہو گئی ہیں مغل پورہ سے بارڈر تک. ٹھیک ہے. اب جو گھر ہیں رواج یہ ہے کہ آپ نے دیکھا یہ جو مین بولے واڑ ہے یہاں ہمارے بڑے ہردل عزیز انہوں نے اس علاقے کے لیے کیا تھا کہ کھجور کا درخت ایک ایز اے سمبل سیریمونی لگایا تھا. بالکل اشاری صاحب نے, وہ اس کے لیے تھا. تمام سکیموں والوں نے اسے ماڈل بنا لی. تو صحرا کا درخت ہے, یہاں اس کے اوپر پتہ ہی کوئی نہیں ہے, چھاؤں ہی کوئی نہیں ہے. یہاں چاہیے کہ
پھلدار درخت لگائیں، بڑے بڑے درخت لگائیں. اچھا کچھ عرصہ پہلے ایک باؤنڈ کیا گیا تھا حکومت کی طرف سے، اس وقت پتہ نہیں کس کی حکومت تھی، اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ جی کہ جو 10 مرلے کا گھر ہے اسپیشلی نئی اسکیموں کے اندر درخت لگانا لازم قرار دیا گیا تھا، اور جو ہر گھر ہے اس کے باہر ایک درخت لازم ہوگا، بڑا درخت ہوگا. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکا. جب ایک چیز تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈی ایچ اے میں قانون سخت ہے، جو اس کا معیار ہے یا نقشہ ہے اس کے علاوہ نہیں کر سکتے. اگر تو وہاں ہی آتی تو درخت لگنا چاہیے، اور درخت بھی لگنا چاہیے جو ہمارے موسم کے مطابق اور فائدے مند ہے. اور آپ دیکھیں گے پرندے بھی چہائیں گے، اور ایٹماسفیئر بھی بہتر ہو جائے گا، اسموگ بھی ختم ہو جائے گی. اب یہ سمجھنے لگی کہ پام اور کھجور کے درخت میں کیا پڑا ہوا ہے جو تمام سکیموں والے اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے لگائے جا رہے ہیں. ٹھیک بات. ایک تو اس کو بھی پابند کریں. دوسرا سائیکل پر میں کہتا ہوں کہ جمعہ ہفتہ جو ہے دفتروں کو پہلے وارننگ دے دیں کہ بھی اگلے مہینے تک آپ نے سائیکل پر ہی آنا ہے، اور مستقل کر دیں. اچھا ایک پوائنٹ اور، مجھے آپ ٹریفک کی بات آپ کر رہے ہیں، دیکھیے ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار بات کرتے ہیں کہ جی کہ جو اس وقت بھی اسموگ کا، فضائی آلودگی کا بڑا حصہ جو ہے 57% آپ نے خود کہا یہ ٹریفک کی وجہ سے ہے. لیکن آج بھی آپ کی سڑکوں کے اوپر لاہور شہر کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ کو خصوصی طور پر آپ دیکھیے گا، جو بھی چلتی ہے، جتنی بھی چلتی ہے، چاہے اس میں چنگچی ہے، چاہے اس میں کوئی وین ہے، چاہے اس میں کوئی اور دوسری تیسری گاڑی ہے، وہ دھواں چھوڑتی ہے، اور اس کے پاس کوئی فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں ہے کسی کے پاس. اور اس کے علاوہ جو پرائیویٹ گاڑی ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہیں. آپ بند کرنے کی بات کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ جو ان کے فٹنس سرٹیفکیٹ اگر آپ ان کو لازم قرار دیں، ان کے چیک اپ کریں، جو سالانہ چیک اپ پہلے ہوتے رہے ہیں. یہاں تک کہ گدھا گاڑی کو ایک پلیٹ لگتی تھی چھوٹی سی کہ پورے کہ جی اس پاس ہے 1 سال کے لیے، ایسا ہے تو اب کیوں نہیں لگتی وہ؟ یہ بڑا شاندار آپ نے بات کی ہے. دیکھو نا، کوئی بھی ملک بغیر کسی ڈسپلن کے نہیں چل سکتا. کوئی بائی لاز ہوتے ہیں، رولز ہوتے ہیں، قواعد و ضابط ہوتے ہیں. بالکل آپ کو اور مجھے پتہ ہے کہ تانگے پر بھی لگتی تھی، ریڑے پر بھی لگتی تھی، بھئی اتنے چاہیے، اتنے اس شہر کے لیے ریکوائر ہیں، اس کے علاوہ ریکوائر آپ نہیں لے سکتے تھے. اب اگر آپ اگلی 100 رکشہ شام کو لینا چاہیں تو منع کرنے والا نہیں ہے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی، یا جو بھی حکومت کا کوئی ذمہ داران محکمہ ہے. پھر 2 اسٹوک رکشوں کا آپ نے ذکر کیا، وہ جتنی پولیوشن وہ چھوڑتے ہیں اتنی شاید کوئی بڑی گاڑی بھی نہیں چھوڑتی. مطلب یہ ریاست کس لیے ہے؟ ریاست میں جو عمال کام کر رہے ہیں، جو افسران کام کر رہے ہیں، وہ کیوں نہیں کام کر رہے؟ وہ کہتے ہیں جو بدلنا ہے طریقہ میکشی بدلو، ورنہ ساگر و مینا بدلنے سے کیا ہوگا؟ بھائی ادارے کام کر رہے ہیں، کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا، وہ دیہڑی باز ہیں. آپ کسی فیکٹری بھیج کے دیکھیں کبھی کوئی بند ہوئی ہے؟ وجہ یہ کہ اس کا گاڑی کو روکیں گے، پیسے لے کے چھوڑ دیں گے. کاغذی طور پر تو لازم ہے نا کہ جی انوائرمنٹ کے جو لیٹر ہے آپ کے NOC لازم ہونا چاہیے کوئی بھی فیکٹری لگنے سے، لیکن وہ میں دوسری مثال دے دیتا ہوں. جو مثلا میں اس لیے دیتا ہوں کہ لوگ یہ کہیں کہ بھی یار مثال مجھے بار کے کیوں دیتے ہیں. آپ لندن میں جائیں، ان مخصوص علاقوں میں 2011 ماڈل سے پہلے والی گاڑی نہیں جا سکتی. یہ جو آپ سرٹیفکیٹ بتایا، پہلی بات یہ ہے کہ آدمی کا فٹنس سرٹیفکیٹ، آدمی کی انشورنس، گاڑی کی انشورنس، اور پھر یہ ہے کہ سپیڈ، یہ وہاں ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ گھر سے، اور پھر اس آدمی کی ایج وہ کون سی ہے. آپ گاڑی گھر سے نکالنے کے لیے 15 چیزیں آپ کو چیک کرنی پڑتی ہیں، ورنہ اگلے اشارے سے پہلے آپ کو 20,000 روپے جرمانہ آئے گا. اور انہوں نے کس طرح سے، اور یہاں پہ ہم 2,000 روپے کے اوپر احتجاج کرتے ہیں کہ یہ بہت کرتے رہے لوگ، ٹھیک ہو جائیں گے. آپ دیکھا کہ جب یہ کیمرہ والا سیف سٹی والے کیمرے چلے تھے، یہ مجھے 2-3 سال پھر چل رہے ہیں، ویسے کام چل رہے ہیں. جب چل رہے تھے نا پہلے، جب ان کو بڑا رزلٹ اچھا نکلا، بڑا اچھا رزلٹ میں نے کہا 80% لوگ جو ہے نا، جب رات کو مجھے ٹیلی فون آتے تھے کہ یار میں تو ابھی لبرٹی میں تھا تو میں ناروال پہنچ گیا ہوں تو مجھے یہاں آ گیا میسج. تو مطلب یہ لوگ رک گئے تھے. میں نے چوکوں میں اوپر باقاعدہ لوگوں کو دیکھا، وہ ہم سے بہت آگے نہیں ہے. یہی وجہ ہے، دیکھیے موٹر وے پہ آپ چڑھتے ہیں نا، جب ٹول پلازا کراس کرتے ہیں، انٹر ہوتے ہیں، تو ایک دم آپ کے ساری سینسز جاگ جاتی ہیں، الرٹ ہو جاتی ہیں کہ جی یہاں پہ ہم نے وائلیشن نہیں کرنی کیونکہ یہ اتنا جرمانہ آ جائے گا. تو یہاں پہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ انسان سماجی حیوان ہے، یہ وائلیشن اس کے اندر ہے. آپ نے دیکھا کہ اگر چور کو سزا کا نہ خوف تو چوری کرے گا، سیدھی سی بات ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہے، انسان جو ہے مختلف چیزوں کا بنا ہوا ہے نا، آگ پانی کا بنا ہوا ہے، ایسا دماغ بھی ایسا ہی ہے، اس کو سہولت ہو تو کوئی کئی چیزیں کر لے گا. پوری دنیا میں جب ہم ان کی مثال دیتے ہیں تو ریزن ایک ہی ہے. آپ کسی چلو مڈل ایسٹ چلے جائیں، سڑک کے اوپر آپ کھڑے ہیں تو نہیں وائلیشن کریں گے کیونکہ پتہ ہے کہ اتنا جرمانہ ہوگا.
اور اوپر سے ہیلتھ کے جو مسائل آ رہے ہیں اسموک کی وجہ سے، آپ یہ دیکھیے گلے کا نزلہ، زکام، بخار، آنکھوں کے، اور اس وقت ایک آپ ہر ہسپتال میں جا کے دیکھیں آپ کو یہی مریض نظر آئیں گے زیادہ تر، اور یہ سارے اسی کے باعث ہیں۔ سر یہ تو عوام کے لیے ضروری ہے کہ یہ اتنا بھی نہ بالکل سمجھیں کہ صرف اتنا ہی ہے، نہیں، یہ جب 300 فگر کراس کرتی ہے تو ہارٹ کو اتنا ٹچ کرتی ہے، اتنا ڈیمیج کرتی ہے، اور اتنا یہ گردوں کو ڈیمیج کرتی ہے، اس سے بچ کے رہیں، کیونکہ ہسپتالوں پر نہ جائیں، ہسپتال دوائی دے دیں گے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ اسموگ انسانی جانوں کی اتنی قاتل ہے، اتنی خوفناک ہے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ سارا سال اسموگ رہتی ہے اسی طرح ہی، جی بالکل، لیکن کیونکہ آج کل ذرا سردی ٹھنڈ ہوتی ہے زیادہ تو وہ پارٹیکلر اکٹھے ہو جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی۔ تو مطلب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت لاہور کی سچویشن ہے، پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کا جو دارالخلافہ لاہور ہے، اگر اس کی یہ حالت ہے تو پھر حکمرانوں سے نہ پوچھیں تو کس سے پوچھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ پوچھنا چاہیے، میں تو اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، پوچھنا چاہیے ہمیں۔ اب دیکھیے نا، جیسے ہم ابھی شروع میں بھی بات کر رہے تھے، آج جب ہم بات کر رہے ہیں ملتان جو پہلے نمبر پہ چل رہا ہے، لاہور، پھر گجرانوالا، پھر سیالکوٹ، پھر پنڈی، پھر شیخوپورہ، اب یہ دیکھیں سارے کے سارے فیصل آباد ایون کے انڈسٹریل سٹی ہے، لیکن وہاں پہ بھی اسموک بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ ذمہ داری بھی آپ کے ٹی وی کے حوالے سے کہ ڈی جی پی ایچ اے صاحب جو ہیں، جو آپ نے جس وقت جو لوگ نوکریاں کر رہے ہیں، نوکری کیا کر رہے ہیں کہ وہ حکمرانوں کے دروازے پر بیٹھے رہتے ہیں۔ جو پارکوں کا برا لاہور میں حال ہوا ہے، پارکوں میں لوگ درخت توڑ کے لے کے جا رہے ہیں، عید بڑی آتی ہے، چھوٹی آتی ہے، بڑی عید پر تو باقاعدہ بکرے چھترے ان کو لہاڑیوں سے کاٹ کے کرتے ہیں، پھر ان پارکوں میں جو بڑے جانور ہیں قربانی کے وہ بندے ہوتے ہیں۔ تو پی ایچ اے کیا کر رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پی ایچ اے مطلب بات پھر وہی آ جاتی ہے نا کہ یہ جو جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، جو متعلقہ ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ یہ ہم سب کے لیے، یہ عوام کے لیے بھی بہتر یہی ہے، ہمیں بھی اس چیز کے اوپر خیال رکھنا چاہیے، اور ہمیں کم از کم میں یہ کہوں گا کہ ہمیں بطور شہری ایک کام ضرور کرنا چاہیے کہ ہم باہر نکلیں، اپنی حفاظت ضرور کریں، ماسک کم از کم لگا لیں۔ ہم کتنا ماسک لگاتے ہیں؟ ہم کوئی نہیں، اس وقت آپ دیکھیے کچھ تعداد ضرور ہے، کچھ اثر ہوا ہے، لوگوں نے ماسک استعمال کرنا شروع کیا، کیونکہ چشمہ استعمال کر لیں، کیونکہ یہ ہمارے اپنے لیے ضروری ہے۔ اب اگلے موضوع کی طرف چلیں گے، لیکن ہم ایک بریک کے بعد، تو ناظرین ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اقبال شاہد صاحب، ہم طویل عرصے سے ایک مشکل کا شکار ہیں، عوام کے اوپر میں یہ کہتا ہوں کہ جی کہ ایک ظلم اور زیادتی جو ہمارے اوپر، ہمارے ادارے اس دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آئے روز کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جو ہمیں زخمی کر جاتا ہے، جو ہماری روح کو زخمی کرتا ہے، ہمارے لوگوں کی جانیں اس میں جاتی ہیں۔ ابھی جو واقعہ ہوا کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کے اوپر، وہاں 2 درجن سے زائد شہادتیں ہو گئیں، وہاں پہ 3 درجن سے زائد زخمیاں لوگ، اور آپ جانتے ہیں کہ جی کہ اس طرح کے دھماکے میں زخمیوں کی کیا پوزیشن ہوتی ہے، کئی ساری زندگی کے لیے بیچارے معذور ہو جاتے ہیں۔ ہم کب تک یہ جنگ لڑتے رہیں گے؟ کب تک ہم اس کے اوپر قابو پا سکتے ہیں؟ کیونکہ سب سے پہلے تو ہم اپنی طرف سے بھی اور ادارے کی طرف سے بھی اس کی بڑی مذمت کرتے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ تو بڑی دیر سے ہم لڑ رہے ہیں، اور دہشت گردی کا سامنا بھی بڑی دیر سے کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح بات۔ یعنی نہ دہشت گردی کبھی کبھی اس میں ایک چھوٹا سا وقفہ آتا ہے، لیکن مسلسل ہی ہو رہی ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے، بلکہ میں تو اس سے یہ کہوں گا کہ ابھی کل کی بات ہے، طلعت عزیز جو دہشت گردوں کا کمانڈر ہے، کل اس کو پریس کانفرنس میں، یعنی صوبائی حکومت جو بلوچستان کی ہے، اس کے کھیتران جو منسٹر ہیں، جن کی کانسٹیچوئنسی بھی ہے 2 ڈسٹرکٹ میں، ٹھیک بات ہے، پھر اسپوکس مین ہے اور ڈی آئی جی سٹی جو خود اسی کاؤنٹر پر بیٹھے تھے، یعنی پورے پریس کے سامنے، اس نے کہا جی میں نے ہتھیار ڈال دیے، اور جو اس نے بات کی وہ بڑی عجیب و غریب تھی۔ اس نے کہا لاہور پنجاب یونیورسٹی کے اندر بلوچ جو طلباء کی تنظیم ہے وہ اس پر کام کر رہی ہے،
کہتے جب انہوں نے مجھے بھی ٹریپ کیا کہ پنجابی بڑا ظلم کر رہے ہیں تو میں خود متاثر ہو کے پہاڑوں میں گیا، دیکھا کہ وہاں درجنوں لڑکے کام کر رہے ہیں اور باقاعدہ پنجابیوں کے خلاف ہی کام کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے 22 اگست غالباً ہمارے 23-24 لوگ گاڑیوں سے اتار کے انہوں نے شہید کیے گئے، حالانکہ وہ صوبائی پھیلانے کی کوشش کی لیکن بھر ہوا باقاعدہ. اور پھر اس طرح کی چیز جان بوجھ کے کی جاتی ہے کہ جی شناختی کارڈ چیک کر کے بالکل. حالانکہ دہشت گرد کا تو کوئی مذہب یا کوئی ملک نہیں ہوتا، لیکن وجہ یہ ہے کہ کل جب پریس کانفرنس ہوئی تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ اگر دہشت گردوں کو بے شک اس نے سرنڈر بھی کر لیا ہے، اگر اسی طریقے سے سٹیج پر بٹھا کے ہم اس کو آنر دے رہے ہیں تو کیا ریاست اتنی کمزور ہو گئی ہے؟ تو اس سے ہم نے کون سا کام لینا ہے؟ کون سی یہ مخبری کرے گا کہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ لیکن آپ نے دیکھا کہ دہشت گرد ہم سے بھی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ریٹیلیٹ کیا اور پھر آج انہوں نے اپنا آپ منوا لیا، اور وہ جو دھماکہ کیا اور دھماکے کے متعلق اس کا جواب آپ سمجھتے ہیں کہ اس پریس کانفرنس کا جواب دیتے ہیں. یہ بات بھی ہم جیسا ٹھیک ہے کہ ہمیں بعض کی ملکوں کی سازشوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہم جس طرح ایک بہت ہمارا جو شروع سے دشمن ہے انڈیا وہ پاکستان میں ایسی کاروائیاں کرتا ہے، اور بھی ہو سکتا ہے ایسے ملک جن کا ہم کلیئر نام نہیں لیتے، مبینہ طور پر ہو رہا ہے، کیونکہ افغانستان کا تو کھلم کھلا میں پتہ وہاں سے آتی ہے، یہ دار اندازی ہوتی ہے، وہاں پہ ٹریننگ ہے، وہاں پہ فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں، وہاں سے فنڈنگ ہے، وہاں سے اسلحہ، وہاں سے لوگ آتے ہیں، ہماری چوکیوں کے اوپر حملے کرتے ہیں، ہمارے لوگوں کے اوپر حملے کرتے ہیں، اس میں ہو رہا ہے. اور خود یہ بات ایک چیز میں آپ کو کہ یہ خود افغان ناظم الامور نے تسلیم کیا ہے. ابھی 3 دن پہلے اس نے خود پریس کانفرنس کی، اس نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے یہاں سے کچھ لوگ دار اندازی کرتے ہیں. وہ یہ بات الگ ہے کہ اس نے کہا جی کہ یہ ہماری ریاستی پالیسی نہیں ہے، اسٹیٹ کی پالیسی نہیں ہے، ہم اس کے خلاف ہیں، لیکن لوگ کرتے ہیں اس میں. اب آپ دیکھیں اس میں ہو کیا رہا ہے. یہ جو ابھی آپ کو تفصیلات زیادہ آئیں گی کیونکہ تفصیلات اور ہیں جو ابھی سرکاری طور پر آئیں گی تو پھر آپ سن لینا کہ وہ کون لوگ شہید ہوئے ہیں، یا کون سی ٹرین جا رہی تھی، یا کہاں ٹریننگ کے لیے لوگ جا رہے تھے. یہ الارمنگ ہے. میں تو یہ کہتا ہوں اتنا بڑا فیلئر، جو بھی ذمہ دار وہاں ایجنسیوں کے لوگ ہیں ان کو سیک کرنا چاہیے. کیا پتہ نہیں ہے کہ ٹرین آ رہی ہے اور اس میں لوگ جو اترنے ہیں وہ سینکڑوں کے حساب سے ہیں، اور کون ہے؟ پھر وہاں آدمی پہنچا کیسے؟ لوگ کہتے ہیں دہشت جو خود کا شہر روکا نہیں جا سکتا. بھی یہاں پر ریلوے اسٹیشن جائیں، ایئرپورٹ میں جائیں، ہمیں تو گزرنے نہیں دیتے، ہر بندے کو چیک کرتے ہیں، سکین کرتے ہیں. یہ ہے بہت بڑا فیلئر. اب اس میں آپ دیکھیں ایک رات پہلے کی بات ہے جس وقت پریس کانفرنس وہ کر رہا تھا طلعت عزیز جو کمانڈر دہشت گردوں کا، اس نے خود کہا میں 3rd سیمیسٹر کا طالب علم ہوں اس وقت بھی پنجاب یونیورسٹی میں. پہلا سوال تو میرا یہ کہ یہاں ہماری جو انٹیلیجنس بیورو ہے، یہاں پولیس ہے، یا اسپیشل برانچ ہے، یہ کیا کر رہی تھی کہ یہاں اگر سازشیں ہو رہی ہیں تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ صرف مخالفوں کے پیچھے چڑھے ہوئے ہیں. یہ شرمناک بات ہے. صحیح بات. پھر ادھر بھی ہے کہ ایک دن کل کی بات ہے، اگر کسی جگہ چھوٹا سا جلسہ جس کے متعلق ہمارے محبوب وزیر اطلاعات بڑا فخر سے بیان کرتے ہیں کہ جی وہاں بندے ہی نہیں تھے، اجازت کیا دیتے بھی؟ کل انہوں نے شیلنگ کیا، آپ نے واٹر کینن پھینک کے، تھوڑے سے لوگ تھے. کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ملک کی یکجہتی جب تک نہیں ہوگی آپ ڈنڈا سوٹا چلا کے ملک کو نہیں چلا سکتے. سارے لوگوں کو میں سمجھ دہشت گردوں کو ایک طرف سکو، باقی بھی آپ انکمفرٹیبل کر رہے ہیں لوگوں کو. جس طرح سوابی کے جلسے کرنے دیں، سوابی کے جلسے کا ہر موضوع نہیں ہے، لیکن اس جلسے کے متعلق میں آپ کو بتا سکتا کہ اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جہاں کسی کی حکومت ہوگی وہ جلسہ وہیں کرے گا. تو پاکستان کیسے مضبوط ہوگا؟ میں پنجاب میں جلسے نہیں کر سکتا، پنجاب والا کے پی بھی نہیں کر سکتا، وہ بلوچستان میں کر سکتا. اقبال شاہی صاحب دیکھیے بات یہ ہے کہ جلسہ کرنا اور دعویٰ بولنا ان دونوں میں فرق ہے. اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، دعویٰ نہیں پوائنٹ آف ویو کی بات نہیں کر رہا میں، کہتا ہوں کہ جلسہ جہاں پہ مرضی کرے کرنا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ کسی علاقے کو جام کرنا جا کے، جیسے ہم اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں. میں سمجھتا آپ کا پوائنٹ ہے، میں نہیں مانتا اس بات کو. سارے پاکستانی ہونا چاہیے. آپ کسی وزیر اعلیٰ کو تانا دیتے ہیں وہ حملہ کرنے آ رہا ہے، وہ سلطان محمود غزنوی بھی ہے کوئی نہیں، اس نے خود کہا، اس نے کہا کہ ہماری روایت تو 17 حملے ہیں. یہ بات یہ اس نے کہا، یہ بات آپ نے 2 کی ہیں، یہ اس کی فکر ہے، اس کا اپنا فکر ہے. بے نظیر کہاں سے آئی تھی؟ بے نظیر سندھ سے آئی تھی نا. آپ سے یہ کہہ نہیں رہا کہ جو آپ بات کریں میں تو اس کے جواب میں بات کر رہا ہوں. جب آپ کسی کو دیوار سے لگائیں گے، میں تو یہ صلاح اچھی دے رہا ہوں، خدا رہا اس لڑائی کو بند کریں.
سارے کریں. نہیں کرنی چاہیے نا, سب کو کرنی چاہیے. جب بے نظیر میں کہتا ہوں سب کو بند کرنی چاہیے یہ لڑائی. وہ دیکھیں آپ ایماندار سے بتا دیں, میں کہتا ہوں آپ بتا دیں, مجھے بتا دیں کہ کوئی بندہ جلسہ کرنا چاہے, بلاول کرنا چاہے کر سکتا ہے, فضل الرحمان کر سکتا ہے, صرف وہ نہیں کر سکتے. وہ اس لیے نہیں کر سکتے, وہ جلسہ کریں. اگر جلسہ کریں تو کرنے دینا چاہیے. تو کل جلسہ پشاور, لیکن اس دن بھی جو بات تھی دیکھیں, وہ خود ایسا ماحول کریٹ کرتے ہیں, وہ خود ایسا ماحول کریٹ کرتے کہ ہم جلسہ کرنے نہیں آ رہے, ہم قبضہ کرنے آ رہے. تو یہ نہ کریں نا, ایسے نہ کریں نا, جلسہ کریں. یہ حکومت کا اپنا خیال ہے. میری بات نہیں, میں حکومت کی بات نہیں کر رہا, میں تو ایک بطور شہری آپ سے بات کر رہا ہوں. اچھا بات ہم کر رہے تھے, جب آپ کسی کو یہ اتنا تنگ کریں گے کہ صرف آپ نہیں کر سکتے, ابھی فضل الرحمان کرنا چاہے کر سکتا ہے, ٹی ایل پی کر سکتی ہے, پھر وہ کون ہے حضور؟ انہوں نے کیا کام نہیں کیا؟ بات یہ ہے ٹی ایل پی نے کون سا کام نہیں کیا مجھے بتائیے. میں آپ کو یہی آپ سے عرض کرنے لگا تھا کہ دیکھیں جب ہم بات کر رہے ہیں کہ فرض کریں, آپ نے کہا کہ بلوچستان میں وہ پریس کانفرنس ہوئی ایک بندے کی, اس نے کہا میں سرنڈر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں سرنڈر کر رہا ہوں. ہماری پالیسی ہے, نہیں میں آپ سے یہ کہ ہماری پالیسی ہے کہ جی کہ جو بندہ سرنڈر کرتا ہے وہ آپ کو قومی ادارے میں شامل ہونا چاہتا ہے تو پاکستانی نا, جو پاکستانی ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. جو وہاں پہ دوسری طرف سے آئے ہوئے کچھ ایسے لوگ ہیں, ایسے عناصر ہیں جو باقاعدہ ٹیررسٹ تنظیموں کے ساتھ ہیں, ان کی میں بات نہیں کر رہا. لیکن اگر ان سے بھی کیا ہم نے بات, ٹی ٹی پی سے بات کیا, اس کے امریکہ نے ٹی ٹی پی سے دوحہ اکارڈ نہیں کیا. جی ہم نے بھی فیسیلیٹیٹ وہ کیا, وہ ٹی ٹی پی سے نہیں کیا, وہ افغان طالبان سے ہوا یہ سارا سلسلہ. وہ وہاں پہ اس وجہ سے ہوا کہ جی کہ افغانستان کے اندر یہ امن ہونا چاہیے. اچھا بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جی ان کے ساتھ جو بندہ کہتا ہے کہ جی میں چھوڑنا چاہتا ہوں, آپ میری بات سنیں, میں آپ کے ساتھ آ کے بیٹھنا چاہتا ہوں, اس کو بٹھانا چاہیے. باقی بھی آ جائیں, میں تو کہتا ہوں باقی بھی آئیں, آ کے بیٹھیں, آپ کے بات کریں, اپنے مطالبات کو دیں, جو کچھ جو حکومت کے بس میں, جو اسٹیٹ کے بس میں ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. کون کہہ سکتا ہے کہ بات اب نہیں لیکن اس کو اس طرح سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو بندہ سرنڈر کرنے کے لیے آیا تو ہم کہیں کہ اس کو پکڑ کے ہم اندر دے دیں. وجہ پتہ کیا ہے, اگر آپ گلیمرائز کریں وہ پھر اس کا مطلب آپ باقیوں کا راستہ روک رہے ہیں. نہیں, آپ گلیمرائز کر رہے ہیں. نہیں گلیمرائز نہیں کر رہا, گلیمرائز کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس سے پہلے بڑے گروپ نیچے آئے تو اس وقت تک رزلٹ تو ہمیں نہیں ملا, اور بلکہ اس کا جو کلچر بلوچستان کا آپ کو پتہ ہے, کہیں نہ کہیں رشتہ داری ہوتی ہے, کوئی بھٹک بھی جاتا ہے, اس کو لے بھی آتے ہیں, پھر بعد میں ایم پی بھی بنا دیتے ہیں. یہ بڑے مصیبتیں ہیں. ہم بھی بات کر رہے تھے, بے شک آپ کو میرا پتہ ہے کہ ہم تو کسی بھی ملے بھی نہیں ہوں گے جن کی بات کر رہے ہیں. صحیح. میرا ون پوائنٹ اپنا خیال ہے کہ اس آگ کو ٹھنڈا کریں, آپ لوگوں کو اس طرف نہ لے جائیں. جب ہم اس سے بات کر سکتے ہیں پہاڑوں سے, میں بھی یہی بات کر رہا ہوں آپ سے, جو بات آپ کر رہے ہیں میں وہی بات کر رہا ہوں. وہ آ سکتے ہیں, وہ آ سکتے ہیں, ان کو وہ آ سکتے ہیں. تو جن لوگوں کے پاس ساتھ آپ نے 10-1100 یا اس سے بھی زیادہ دہشت گردی تو آپ نے مذاق بنا دی ہوئی ہے, ایک بندے کے ہر صوبے میں دہشت گرد بنا دیا. جس طرح عمر ایوب نے کہا کہ میں سپریم جوڈیشل کونسل کا اس وقت ممبر بھی ہوں, سامنے چیف جسٹس بیٹھا ہے تو ارلی طرف دہشت گرد بیٹھا ہوا ہے. تماشا تو ہم نے خود بنایا ہوا ہے. بھائی گورنمنٹ کی کوئی صلاح دینی, وہی بات نہیں ہے, سیاسی بات ہے. میں ہم تو چونکہ یہ وہ بات دوسری, یہ بھی بات نہیں ہے, یہ بات ٹھیک ہے, مجھے پتہ ہے وہ سیاست کو نرم کریں. ہم تو دہشت گرد ہیں, ہم یہاں پہ آ گئے, یہ بات ٹھیک ہے. وہ اجلاس میں جب جوڈیشل کونسل کا اجلاس تھا اس میں انہوں نے یہ بات کی کیونکہ ان کے اوپر ایک کیس ہوا ہوا ایسا. بات یہ ہے کہ وہ ایک سیاسی معاملہ جو اپنی جگہ پہ, ہم ان کی بات, وہ تو ان کو سیاسی انداز میں حل کرنا چاہیے, ان کو سیاسی انداز میں ہی حل ہونا چاہیے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, میں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے آپ کی اس بات سے, لیکن میں تو بات کر رہا ہوں جو ریئل حقیقی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو روکنا چاہیے, اس کو فیسیلیٹیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. پھر اس کو اگر کوئی سیاسی جماعت ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اقبال صاحب, آپ جب تک مضبوط نہیں نہ ہوں گے یہ قوم نہیں بنے گی. کیسے مضبوط ہونا؟ یہی طریقہ ہے کہ جو بھی رولنگ پارٹی ہو, جو رولنگ ادارہ ہو, اس کو چاہیے کہ وہ تمام سیاسی پارٹیوں کو ایک جیسی گراؤنڈ مہیا کرے. ٹھیک ہے, کسی کو دشمن نہ سمجھے, تبھی ملک مضبوط ہوگا. بالکل ٹھیک بات, تبھی ملک مضبوط ہوگا. اگر مضبوط ہوگا تو دہشت گرد ظاہر ہے ان کو راستہ کم ملے گا. ٹھیک ہے, میں تو یہی کہتا ہوں, مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ دہشت گردی کو روکنے کے لیے بھی آج بھی وہی طریقہ ہے جو 1000 سال پرانا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اپنا جو گھر ہے یا گاؤں ہے یا شہر ہے یا ایک خاندان ہے, جب تک یونائٹ نہیں ہوگا, جب تک ایک آدمی اس کو اسی طرح ریاست کو اپنی ماں نہیں سمجھے گا, اسی طرح اس کو انصاف وہاں نہیں ملے گا, اسی طرح وہ اس کو کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا, اور پھر ملک مضبوط ہوتے ہیں. یقیناً جب آپ قانون میں آئین جو ہے سب کے لیے برابر نہیں ہوتا, سب کو انصاف ایک جیسا نہیں ملتا,
سب کو لیونگ پلے جو فیلڈ ہے نہیں ملتی. تو پھر اگر یہ ایسا نہیں ہوتا, طاقت میں ہو کہ آدمی کہتے کہ میں نے حکومت کرنی ہے, لیکن نہیں, ہر صورت کرنی ہے, اور اس کے لیے جو مرضی کو آپ دیکھ سکتے ہیں. مسئلے ہم جتنا مرضی کو سپورٹ کرتے ہیں. اچھا دیکھیں, ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ اقبال شاہ صاحب, دو چیزیں ہیں جو میں نے پہلے بھی بات کی, دو الگ الگ معاملات ہیں, ان کو ہمیں ایک تو مکس نہیں کرنا. نہیں, ایک نہیں ہے, دو الگ الگ. فرض کریں جو بلوچستان کے اندر جس کا اب ہم ذکر کر رہے ہیں, جو دہشت گردی وہاں پہ ہو رہی ہے, وہ معاملہ تھوڑا سا الگ ہے. اس کو الگ طریقے سے, اس کے انداز سے, ان کے جو مطالبات ہیں وہ سننے چاہیے تاکہ یہ معاملہ حل ہو, اور اس کو جو جائز مطالبات ہیں ان کو پورا بھی ہونا چاہیے. ان کے جو حقوق کی بات ہوتی ہے ان کے حقوق ملنے چاہیے. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, نہ ہی کرنا چاہیے, اور اگر کوئی انکار کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ زیادتی کرتا ہے. دوسری بات جو ہے, جو لیول پلینگ فیلڈ کی آپ بات کرتے ہیں, وہ ایک سیاسی معاملہ دوسرا ہے. نہیں, اس کو اس کے ساتھ نہ جوڑیں نا, اس کے ساتھ ہمیں آپ کا اپنا خیال ہے. دو چیزیں. اب جب تک یہ سب لوگ ہمارے جو کیمرہ مین ہیں, جب تک ہر جماعت کے, جب نہیں سر ایسا نہیں, یہ آپ علیحدہ کر ہی نہیں سکتے. اچھا, جب تک آپ تمام پاکستان کے شہریوں کو برابر حقوق نہیں دیتے. اچھا, ایک چیز, ابھی وہ امریکہ میں الیکشن ہو گئے, آپ کے محبوب لیڈر وہاں سے جیت گئے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا, وہ الیکشن جیت گئے. ہمیں تو انویٹیشن میں آ گئی. اب کیا ہمیں پہلے بھی انویٹیشن آئی تھی, سن لینا. جی بالکل ٹھیک ہے. ابھی وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر آپ سے بات کرتے ہیں, لیکن ایک بریک کے بعد. ناظرین, ملاقات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے اقبال شاہد صاحب سے میں نے کہا تھا کہ امریکہ میں ان کے محبوب لیڈر ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیت چکے ہیں. اب وہ دنیا میں کیا کرنے جا رہے ہیں, آئیے پوچھتے ہیں. جی اقبال شاہد صاحب, آپ نہیں, ایک بات تو درست ہے کہ میں انٹرفیتھ ہارمنی انٹرنیشنل کا سیکرٹری جنرل بھی ہوں. جی جی بالکل. اس حوالے سے انہوں نے پہلے ٹرینر میں بھی ہمیں بلایا تھا, لیکن ہم نہیں گئے تھے. جانا چاہیے, اس وقت بھی انہوں نے بلایا ہے, تو ابھی ہمارا پروگرام نہیں ہے. اب آتے ہیں ٹرمپ کی طرف. آپ نے کہا لائٹر موڈ, اچھی بات ہے. یہ لوگ سنیں گے تو ذرا تھوڑا سا تو وہ کہیں گے بھی شاید ایسا ہے. نہیں, فائدہ ہی اس کا چیز کا. اب یہ ہے کہ آپ اس پر نظر رکھیں کہ امریکہ میں ویسے تو کافی جماعتیں ہیں, لوگوں کو کم پتہ ہے کہ 42 کے نزدیک ایکٹیو پارٹی. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. لیکن دو پارٹیاں, ہاتھی اور جو گدھا ہے, یہ دو گدھا. اب ڈیموکریٹس اور ریپبلکن. اور دنیا کے ابھی تک تاریخ جب ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں, سینئر, میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے امریکن دونوں کو ہاتھی ہی سمجھتے ہیں, وہ گدھے کو بھی ہاتھی سمجھتے ہیں. صحیح ہے, صحیح ہے. اب یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ امریکہ کی جو پالیسی ہے, جس کو پینٹاگون کہتے ہیں, وہ ہے کہ جب ڈیموکریٹس آئیں گے, وہ دنیا میں اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے جنگیں لگاتے ہیں. بالکل. ان کی اکانومی کا مین ماڈل یہ ہے. سینئر بش ہو, جونیئر بش ہو, کلنٹن ہو, ایون اوباما ہو, جس کو ہم اپنے رشتہ دار سمجھتے رہے, انہوں نے عراق سے لے کے لیبیا تک اور تمام ملکوں کی اینٹ سے اینٹ کھڑکا دی. اور پھر افغانستان میں بھی ڈیموکریٹس ہی تھے. نہیں, افغانستان کی جنگ آخر میں نہیں آئے نا, نے شروع کروائی. آخر میں جب بند اور بھی کئی جنگیں جو نہیں, میں بھی بتانے لگا ہوں. جنگیں شروع کرانے میں ہمیشہ ڈیموکریٹس رہے. پھر ایک نیا فیز آتا ہے. فیز آتا ہے کیونکہ امریکہ خود یہ چاہتا ہے کہ پلس جو ہے, عوامی پلس, اس کے خلاف ہونا شروع ہو جاتی ہے, جو انہیں مقاصد حاصل کر لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر وہ نیا فیصلہ بیچنے کا, پھر اپنی ایک نیا فیز دیتے ہیں, جس کو میں تو بڑی دیر سے اسٹڈی کر رہا ہوں. اللہ جانے میرا ٹھیک ہے سوچنا یا غلط ہے, لیکن میں بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ ڈیموکریٹس دنیا میں تباہی اور بربادی پھیلاتے ہیں. جب سیٹل ہو جاتا ہے ان کے ایجنڈے کے مطابق, وہ ملک زیر نگین ہو جاتے ہیں, ڈالر کا ان کا جو مضبوط ہو جاتا ہے, پھر ریپبلکن آتے ہیں کہ آپ جنگ بند کروا دیں. اور آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ جو ریپبلکن تھا, اس کے دور میں کوئی جنگ نہیں ہوئی. اور پھر اب بلکہ فیسیلیٹیٹ بھی ہم نے کیا, جو آپ کے سامنے 16 صفائی والے مسئلے ہیں. اب بھی جو آپ کے سامنے غزہ ہے, یہ بہت بڑا ایشو ہے, اور لبنان پر بھی جنگ چھیڑی ہوئی ہے, ایران کے ساتھ ان کی ٹکر ہوئی ہے, خاص طور پر یوکرائن جو ہے وہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اور پوری دنیا کو یہ تیسری جنگ کی طرف لے جا سکتا ہے. کیونکہ یوکرائن بھی ایک ایسی اسٹریٹجک پوزیشن میں, جس کو جیو پولیٹیکل کہتے ہیں. تو ٹرمپ بیسیکلی اس پالیسی پر چلتا ہے. جو ہماری خوش فہمیاں ہوتی ہیں, جو چھوٹے ہمارے ترقی پذیر ملک ہوتے ہیں, ان کو ایک خوشی ہوتی ہے ضرور,
ٹرمپ عمران خان کو نکال کے لے جائے نہ لے جائے یہ ایک ویسے فضول سا سوال تھا اور فضول سا جواب تھا. نہیں وہ ٹھیک ہے، نہیں وہ لوگ جو میں کرتے نے ہیں، تو آپ سے یہ آپ بات نے نہیں کیا، لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے نہیں کیا، لوگ کرتے ہیں. جس طرح سوشل میڈیا چلا ہوا ہے وہ اس سے بہت آگے، وہ آگے اس طرح ہے کہ اب اگر تو سروے اس بات پر آ گیا کہ پاکستان کے لوگ جو ان کے مبینہ طور پر پی ٹی آئی کے کلچر کے مطابق کہ جس بے شک مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، ان کی انکمپیٹنسی ہے، بیڈ گورننس ہے، یا انتقامی کارروائیاں ہیں، جب خاص طور پر عدالتوں میں ان کی جو امینڈمنٹس ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کے عوام کی جو پلس ہے اس حکومت کے خلاف ہے جو اس وقت رننگ کر رہی ہے، تو وہ چینج کر دیں گے یا کوشش کریں گے. چینج تو اللہ در سخت ہے، وہ تو ظاہر اس کی سپورٹ نہیں کریں گے، تو واقعہ ہو سکتا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ اس ایڈونچر یا مس ایڈونچر میں کوئی بینیفیشری جو ہے وہ پی ٹی آئی ہو، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. بس ظاہر اس کے علاوہ جو اگر یہاں کوئی اور ضرورت پڑ جاتی ہے پاکستان میں کسی اور سسٹم کی، تو وہ بھی ایکسپیریمنٹ کیا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ایکسپیریمنٹ کیا جا سکتا. لوگوں کی خوشی کیا ہے؟ عام طور پر سائیکولوجیکلی طور پر سائیکاٹسٹ کہتے ہیں کہ جب آدمی کسی سے بہت تنگ ہو تو اس کے بعد آنے والا بے شک اس سے بھی برا ہو تو ایک کے جانے سے ضرور خوش ہوتے ہیں. نہیں تو وہ ان کو کیا تنگی ہوگی اس سے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا. نہیں میں تو آپ سے یہ سوال ہے نا کہ جی کہ اس حد تک کہ جی کہ وہ پاکستان کا سسٹم ہی سارا چینج کر دیں. ہاں یس، ٹھیک ہے نا. اصل میں پاکستان میں امریکہ کو کیا پرابلم ہو بہت سکتی اچھا سوال ہے آپ کا، بہت اچھا. پاکستان میں ایک پرسیپشن تو بلڈ کی جا چکی ہے کہ پاکستان میں ایک پرسیپشن بلڈ کی جا چکی ہے کہ پاکستان کی اس جتنے مسائل ہیں وہ حکومت چینج کی وجہ سے، وہ حکومت جو چینج کی وہ امریکہ کیا مسائل ہوئے وہ تو آپ کو نہیں نہ پتا، مجھے پتا ہے. میں بتاتا ہوں، آپ نہ مانیں، میرے کہنا ہے یہ سوال بڑا اہم ہے، پھر میں جواب دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. امریکہ کے ڈیسک ہوتے ہیں، وہ خاص طور صدر ہر وقت ہمارے مسائل کا اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہر ملک کا ایک ڈیسک ہوتا ہے اور کسی کے آپ انچارج ہیں، کسی کے میں ہیں، وہ میں اسٹریٹجی چل آتی رہتی ہے اور اس سے کبھی کبھی ملاقات ہونی ہوتی ہے، کبھی کابینہ میں. اس وقت صورت آ رہی ہے کہ پاکستان میں ایک پرسیپشن بلٹ جو ہے، الیکشن نے جو بھی ہوا وہ مانے یا کو نہ مانے، ان کا یہ الیکشن فیئر نہیں ہوئے نمبر 1. اور اس لیے فیئر نہیں ہوئے کہ جو سابقہ ٹینیور تھا پی ٹی آئی کا اس کو ہٹایا گیا اور اس کے پیچھے امریکہ تھا. یہ پرسیپشن ہے. ٹھیک ہے، میں بات فالو کر رہا ہوں، آپ جو کہہ رہے ہیں. اچھا، پرسیپشن جب بلڈ ہوتی گئی تو اگر تو وہ گورنمنٹ بہت اچھا پرفارم کرتی تو لوگوں کو کوئی غرض نہیں تھی. ٹھیک ہے. اب گورنمنٹ کی جو بیڈ گورننس ہے وہ کھاتے میں جتنی حکومت کا ناراضگی ہوتی ہے، اس کا غصہ ہوتا ہے کہ یہ امریکہ نے پاکستان کی حکومت کو ہٹایا. جس طرح وہ ڈاٹا دیتے ہیں جی ایکسپورٹ اتنی تھی، ریزرو اتنے تھے وغیرہ وغیرہ، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ جتنے ہمارے مسائل ہیں، بے روزگاری ہے، 10 لاکھ بندہ باہر چلا گیا ہے، ہمارا یہاں آگے کوئی ہوپ بھی نہیں رہ گئی، عدالتوں میں انصاف نہیں ہے اور تھانے تھپانے بڑے مضبوط ہو گیا، تو پولیس کسی لحاظ کرتی نہیں، سپاہی آئی جو کو پکڑ لیں. ایک آخری سوال. اس لیے امریکہ کے کوئی چینج اگر آئی تو پاکستانی امریکہ کو کیا فائدہ ہونا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی کہ امریکہ کے پاس پاکستان کے معاشی مسائل حل کرنا بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، جو دنیا کے اس وقت مسائل امریکہ کے سامنے ہیں ان کے انٹرنل ایکسٹرنل، کہ وہ پاکستان میں وہ کہے کہ جی کہ یہ پرسیپشن ہے اس لیے یہاں پہ حکومت چینج کر دیجئے، کیا اس کے لیے اتنی امپورٹنس ہے پاکستان؟ دیکھو کوئی بھی، کل بھی ایک جگہ بحث ہو رہی تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں ارریلیونٹ ہے. پاکستان ارریلیونٹ نہیں ہے. نہیں، میں پاکستان کے ریلیونٹ ہونے کی تو بات ہی نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا پاکستان اس وجہ سے یہاں پہ جو بات آپ نے کی ہے کہ یہ وہاں کے وہ یہ سمجھیں کہ یہاں پہ یہ پرسیپشن ہے، اس وجہ سے حکومت سمجھے. میرا خیال ایسا ہی ہے، میرا خیال ایسا ہی ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو حکمرانی ہے وہ اس سے عوام کمفرٹیبل نہیں ہے. سروے یہ کہتا ہے، اگر ان کا سروے اسٹیج پر چلا گیا کہ پاکستان میں جو اس وقت حکومت ہے اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے لوگ تنگی کا کہ امریکہ ہے، جو پرسیپشن ہے، تو دین پھر وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ضروری نہیں کہ ہٹائیں. اس کی بیک اگر پیچھے ہٹا لیتے ہیں تو آپ نے کہا پاکستان کو فائدہ کیا ہوگا؟ نہیں، میں نے تو نہیں کہا پاکستان کو فائدہ کیا ہوگا. میں تو یہ کہہ رہا کہ کیا پاکستان اس کے لیے اتنی امپورٹنس ہے پاکستان کہ جی کہ یہاں پہ حکومتی تبدیل کر دے، اور کیا یہاں پہ وہ حالات بہتر کرنا چاہتا ہے؟ امریکہ کے لیے ہر ملک اہم ہے. آپ دیکھیں یہ چائنا کی ہے، چائنا باہر ہمارا بالکل ہی نہیں ریسٹ ہمسایہ ملک ہے، اس کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے. تو امریکہ ہمیں بالکل لا تعلق نہیں رہ سکتا اس خطے سے کہ وہ پاکستانی عوام کو
اس طرح اس کے سوچنے بہت زیادہ گہرے اور اچھے تعلقات تو انڈیا کے ساتھ ہیں. وہ جگہ اسٹیٹ کے اس کے بھی ہوتے ہیں. چائنا نے آپ کو پتہ لداخ خالی کر دیا, اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ لداخ تو انڈیا نے خالی کر دیا, انہوں نے ان کے حوالے کر دیا میں سارا کہتا ہوں ان کے کچھ. اور تعلق وہاں پہ ان کے تو ہمارا نئی دشمن چوکیاں تو نہیں بن بن گئی گیا ہیں. نا. دیکھو چائنا کتنے ہزار کلومیٹر کا علاقہ انڈیا نے تمام تر اختلافات کے باوجود سرنڈر کر دیا. ایسا ہی ہے. ادھر اس کا وجہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر کے متعلق جب ہم بات کرتے ہیں, لمبی بات ہو جائے گی اسے چھوڑ دیتے ہیں. کافی سال پتہ ہی نہیں لگا تھا کہ کشمیر ہے کیا. تو یہ الحمدللہ جب نیازی صاحب تھے, جمل نیازی صاحب اللہ ان کو جنوری کے رحمت کرے, تو جب میں نے پہلی دفعہ جب واضح کیا تو انہوں نے مجھے پھر بعد میں تھوڑا سا ظاہر بڑا خوش بھی ہوئے. وجہ یہ ہے کہ آپ کا بار بار سوال ہے کہ امریکہ پاکستان میں کیوں دلچسپی لے گا, کیوں وہ مصیبت پڑی ہے. آپ آئندہ دنوں میں, میرا اپنا خیال ہے, ظاہر میں بھی تو تجزیہ ہی کر رہا ہوں, میں تو فیصلے کر رہا ہوں. میرا تجزیہ یہ ہے کہ پاکستان امریکہ کے معاملہ سے لا تعلق نہیں رہے گا. بہت شکریہ اقبال شاہد صاحب آپ کا. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی, ہم نے تمام موضوعات کے اوپر کھل کر بحث کی, کھل کر ایک دوسرے کے ویوز سنے, سوال بھی کیے, کچھ ایسے بھی تھے تلخ بھی ہوں گے, یقیناً ان کے جواب بھی ویسے آئے ہوں گے. یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم تمام پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈال سکیں اور آپ کے سامنے رکھ سکیں. یہ کہاں تک یہ درست ہیں یہ ساری چیزیں, یہ حقائق, یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا, لیکن آپ بھی ضرور سوچیے گا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.